दो नात ने मैं जो है कुछ पन्द व नसीहत की बातें हैं वो बहुत बता रहे। ये हज़रत सैयद अब्दुल करीम नूर मरहूम व मक़बूर के हैं। आए दिल तू चाहता है भली जिंदगी अगर, आए दिल तू चाहता है भली जिंदगी अगर, शिकवा किसी का सुन न शिकायत किसी की कर, गैरों के तस्करे पे ना जिन्हार कान धर, आयबों को अपने देख के रो और खुदा से डर। अच्छा अगर है तू तो बुरों को बुरा ना जान, तुझको बुरा कहे तो तू हरगिज बुरा ना मान। चुपचाप बैठ गोशे उजलत में रात दिन, रहे अपने करतूबों की नदामत में रात दिन। खो उमर गैर हक़ की न चाहत में रात दिन, मसरूफ़ हो किसी की न गीबत में रात दिन। दौलत किसी की देख के दौलत तलब न बन, हरगिज़ किसी के दिल शिकनी का सबब न बन। झगड़ों से दूर भाग डराकर फसाद से, परहेज़ कर हसद से बचाकर अनाज से। हो जाए अगर कसूर किसी बददिहात से, एहसन है तू दरगुजर सितम इंजात से। बदले बुराइयों के बुराई से तू न ले, पेश आमद अरतू से दुआ नेक इसको दे। अनजान रह के देख ज़माने की चाल को, सुन ले तो दूर ही से हर एक खैल व खाल को। दिल में फटकने ना दे किसी के ख्याल को, आने ना दे तो अपनी खुशी में मलाल को। वो काम करके आया है जिस काम के लिए, बदनाम दो जहां में ना हो नाम के लिए। पोशीदा राज हाय जहां को ना तू टटोल, खिलवाना ऐब अपना ना गैरों का ऐब खोल। अदराक के तराजू में हर बात अपनी तोल, कुछ इसके बाद बोल तो फिर भी समझ के बोल। तेज़ गुफ्तगू का मुनासिब चलन नहीं, शोला है वो किसी के ज़बां से दहन नहीं। ऐ दिल तू चाहता है भली ज़िंदगी अगर, शिकवा किसी का सुन न शिकायत किसी की कर। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदी अल मऊद अलैहिस्सलाम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुर्शिदीन इकराम, मोहतरम मेहमान मुक़र्रिर, मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हम आज की इस दुनिया की सबसे बेहतरीन महफ़िल में शिरकत फरमाएँ। मोहतरम सामाइन, गुज़िश्ता इतवार को लास्ट वीक आपके सामने एक गुफ्तगू छिड़ी थी नमाज के ताल्लुक़ से कि नमाज में हमारा यकीन कैसा होना चाहिए। और फिर यही बात आप देखिए कि यकीन सिर्फ़ नमाज ही से नहीं बल्कि हर दीनी उमूर में आपका अगर यकीन सच्चा हो तो आपकी हर इबादत कमाल को पहुंचती है। यकीन ही पर हर इंतहा और उरूज और मेराज टिकी हुई है। अब आप देखिए कि आपका यकीन किस मकाम पर है, या आप ख़ुद अगर अपना मुहासबा करेंगे तो पता चलेगा कि आप किस मंजिल पर है और आपकी इबादत भी इसी मंजिल के तहत कबूल किए जाएंगे। जैसा कि अब आप देखते हैं कि यकीन कैसा होना चाहिए। जहाँ लोग ईमान लाते हैं, एक हिसाब से लोग ईमान ही को यकीन की मंजिल कहते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि ईमान के बाद एक इल्म की मंजिल आती है, इल्म के बाद अमल की मंजिल आती है और उसके बाद यकीन की मंजिल आती है। तो फिर आप देखिए कि आपका यकीन किस बुनियाद पर है और आपका यकीन किस मंजिल पर है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के अंदर अगर आपका यकीन यह है कि आप सारी दुनिया को छोड़कर
سارے معاملات دنیا کو چھوڑ کر, گھر کے پورے پریشانیوں کو چھوڑ کر, ہر دوستی کو چھوڑ کر, رشتہ داروں کی رشتہ داری کو چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں ہیں, یہ آپ کا یقین ہے, تو آپ کی نماز معراج کے عروج پر ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ اصولاً تو یوں ہو گیا کہ آج کل لوگ نماز کو یوں بنا لیے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی چیز کھو جائے اور وہ ڈھونڈتے رہے تو ان کو کہیے کہ آپ نماز پڑھ لیجئے. جب نماز میں ٹھہریں گے فوراً کہاں رکھے تھے, کیا کرے تھے, کہاں گئے تھے, سکون سے پوری دنیا آپ کی گھومتے رہے گی. مگر آپ کا جو یقین ہے کہ آپ کس کے سامنے ہے وہ متزلزل ہو جائے گا, ہٹتے جائے گا, ہلتے جائے گا, تو پھر آپ کی وہ نماز بیکار ہے. ہم چونکہ مہدوی ہے تو مہدی موعود علیہ السلام نے ہم کو نماز کی جو معراج ہے, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین, اس مقام پر ہماری نماز کو لے جانا ہے. ہم محنت تو کر رہے ہیں, گھر سے نکلے, مسجد کو آئے, وضو کرے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دنیا میں ملوث رہے, ہمارا خیال دنیا میں ہی رہا, فلاں آدمی کیا کر رہا ہے. ہوں تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بازو سے کوئی جاتا ہے اور کوئی جو ہے یہ سمجھے ترکاری والا جا رہا ہے یا آئس کریم والا, تو ہمارا دماغ اسی کی طرف ہے. تو پھر یہ آپ کی نماز صحیح یقین پر نہیں ہوئی. یقین کیسا ہونا چاہیے؟ آپ چونکہ ہم اپنے آپ کو خطا کار سمجھتے ہیں, گناہ گار, سیاہ کار سمجھتے ہیں, اور وہ کیوں سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا مت بولو, مگر یاد رکھیے کہ سب سے بڑی خطا کیا ہے, سب سے بڑا گناہ کیا ہے. پروردگار عالم کے پاس سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو شخص خدا کو بھول جائے. خدا کو جو بھول جائے, چلتے پھرتے کھاتے پیتے, یہی سب سے بڑا گناہ ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے تو فرمایا کہ غفلت حرام ہے, خدا کی یاد سے غافل رہنا یہ حرام ہے. تب آپ دیکھیے کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں, دنیا میں اس لحاظ سے ملوث ہو گئے ہیں, اس طرح مل گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا, یا 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کا 1 گھنٹہ اگر شمار کیا جائے یا 1.5 گھنٹہ, تو اسی کو ہم عبادت سمجھ رہے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے, رب العالمین تعلیم دیتے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. جب تم نماز پڑھ چکو تو اٹھے, بیٹھے, لیٹے, ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہو. یہ اللہ کا حکم ہے. اب رہا کیا آپ کا یقین کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے اور میں اللہ کی بات کو کتنا مانتا ہوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے بہترین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دی کہ تم عبادت اس طریقے سے کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس یقین سے نماز پڑھو. دیکھیے عنوان پھر آ رہا ہے یقین کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یقین سے عبادت کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. تو اب یہاں یہ ہوا لفظ یقین کا ہے اور عبادت کا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نماز میں صرف یہ یقین کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے, بلکہ جملے کو تھامیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور یہ نہ ہو سکے تو اس یقین سے کرو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے. تو اب جہاں قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ 24 گھنٹے اس کی عبادت کرنی ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے پروردگار عالم کی نظر تم پر ہے. 24 گھنٹے ہر لمحہ رب العالمین تم کو دیکھ رہا ہے, یہ تمہارا یقین ہونا چاہیے. تب ہی تو تمہاری ہر عبادت عروج کو پہنچے گی, تمہاری ہر عبادت معراج کو پہنچے گی. یقین نہ ہو تو پھر آپ کا جو ہے کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے. جیسا کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, اگر قرآن مجید پڑھتے وقت آپ کا یہ خیال نہ ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک جو ہے کتاب ہے, اگر یہ اس یقین سے پڑھیں گے تو آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا
آپ اس یقین سے پڑھے کہ یہ کلام الہی ہے، یہ عشق نامہ ہے رب العالمین کی طرف سے، پروردگار عالم تم سے خطاب کر رہا ہے، تو پھر تمہارا اس کلام کو پڑھنا وہ تم کو معراج تک پہنچا دے گا، تمہاری معراج ہوگی، تم کو عروج ملے گا، عروج نصیب ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ عظمت کیسی کی جاتی ہے یقین کے ساتھ، حالانکہ آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیے، یہ بھی ایک کاغذ پر، ایک پیپر پر چھاپا گیا ہے، لیکن جب نسبت جڑ جاتی ہے، جب خیال جڑ جاتا ہے رب العالمین سے، تو پھر اس کی بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک کاغذ ہے۔ اب آپ روپیوں کو دیکھیے، وہ بھی ایک کاغذ ہے، ہم اگر کوئی کتاب لکھتے ہیں وہ بھی ایک کاغذ ہے، اخبار کو دیکھیے وہ بھی ایک کاغذ ہے، لیکن جس کاغذ پر کلام الہی چھپ جائے، پھر اب وہ کاغذ تمہارے لیے عظمت کا باعث بن جاتا ہے، اور تم پر یہ یقین دیتا ہے کہ یہ کاغذ بھی اب تمہارے لیے احترام کے باعث ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت کلام الہی سے جڑ گئی۔ تو ہم اپنے خیال کو رب العالمین سے جوڑنا چاہیے، اور پھر یاد رکھیے کہ یقین کیسا حاصل ہوتا ہے۔ قرآن جہاں کہتا ہے کہ علم ہو تو عمل کرو، اور یقین ہو تو اقدام کرو، آگے بڑھو، اور جہاں پر آپ یاد رکھیے کہ رب العالمین یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم پر یقین ہونا چاہیے، تم کو یقین ہونا چاہیے، تو یقین کس پر؟ ایمان والے وہ ہے، قرآن کہتا ہے، رب العالمین اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں مگر ایمان لا لیا۔ اسی طرح کلام الہی یہ اللہ کا کلام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم نے ایمان لا لیا۔ اسی طرح رب العالمین کہتے ہیں کہ میرے فرشتے ہیں، کسی نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، ہم نے ایمان لا لیا۔ پھر پروردگار عالم کہتے ہیں کہ میں نے لاکھوں فرشتوں کو اور لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا، 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، تو پھر ہم نے تو ان تمام کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لا لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم سب سے بڑی بات، یہ تو سنی سنائی بھی باتوں پر یقین لائے تھے، سب سے بڑی بات یہ کہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم اگر ایمان والے ہو تو تم یوم آخرت پہ ایمان لاؤ، جو ابھی ہوئی نہیں، جو ابھی کسی نے دیکھا نہیں، مگر وہ آئے گا ایک دن، اس دن تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تم کو اٹھایا جائے گا۔ یہ سب یقین کی منزل ہے۔ تو پھر اب یقین کیسا ہونا چاہیے؟ جب ہم کو یقین لانا ہی ہے تو یقین کہاں سے حاصل کرے؟ ایک بات ہے دیکھیے کہ عشق کے لیے، جب عشق کی باتیں مہدی موعود علیہ السلام بتا رہے تھے، مہدی موعود علیہ السلام جگہ جگہ قدم قدم پہ عشق کی منزل بتا رہے تھے، عشق کے واقعات بیان کر رہے تھے، تو ایک صحابی حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میران جی، یہ بار بار عشق کی بات آتی ہے، یہ ہم عشق کہاں سے لائیں؟ اگر بازار میں ملتا تو ہم خرید لیتے، لیکن یہ عشق کہاں سے لائے؟ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلسل اللہ کی یاد میں رہو، خود بخود عشق پیدا ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر الہی سے، ذکر خدا سے عشق پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر جب یہاں پر یقین کی بات آئی تو یقین کہاں سے ہم کو ملتا ہے؟ یہ بھی تعلیم قرآن دیتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ الحجر کی 98 اور 99 آیت، 98 اور 99 آیت میں پروردگار عالم نے یوں ارشاد فرمایا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ دیکھیے رب العالمین تعلیم دے رہے ہیں، یہ نہیں فرما دیا کہ خالی تم یقین کر لو، بلکہ یہ یقین کیسا حاصل ہوتا ہے یہ بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، پاکی بیان کرتے رہو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے شامل ہو جاؤ۔ دیکھیے پروردگار عالم تعلیم دے رہے ہیں، قرآن میں پروردگار عالم نے اپنے آپ کو معلم فرمایا ہے۔ سب سے بڑا تعلیم دینے والا تو رب ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس حساب سے علم دیتا ہے دے دیتا ہے۔ اس کی تعلیم کا اندازہ کچھ اور ہے، وہ کسی کو بیٹھے بیٹھے عالم بنا دیتا ہے، تو کسی کو
کئی کتابیں پڑھنے کے بعد عالم بناتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. اس سے آپ دعا کیجئے کہ وہ آپ کو جلد سے جلد ان چیزوں کا علم دے جس پر ہم کو یقین لانا ہے. اب میں آپ کے سامنے وہ بات بتا رہا ہوں کہ جہاں پروردگار عالم قرآن مجید میں سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے کا حکم فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس کے بعد ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ تم کو یقین آ جائے. اب عبادت سے یقین حاصل ہے تو عبادت کے لفظ سے پہلے فرمایا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ، تو معلوم یہ ہوا کہ جو بار بار سجدے کرتے ہیں تم ان میں شامل ہو جاؤ، اور ان سجدوں سے تم کو یہ حاصل ہوگا کہ تمہارا ایمان یقین کی منزل پر آئے گا، یقین تم کو حاصل ہوگا. یقین کی منزل حاصل کرنا ہے تو بار بار سجدے کرنا ہے، بار بار سجدے کرنے والوں میں شامل ہونا ہے. اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ سجدے تو مہدوی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے نمازوں سے ہٹ کے اگر کوئی جماعت ہے کہ بار بار تحت الوضو پڑھے پھر سجدے میں دعا کرے تو وہ صرف مہدوی حضرات ہیں. اور یہ تعلیم کس نے دی؟ مہدی موعود علیہ السلام نے. اب مہدی موعود نے اپنی طرف سے نہیں دی، بلکہ آپ نے فرما دیا کہ بندے کو جو تعلیم اللہ کی طرف سے ملتی ہے، روز تازہ تعظیم ملتی ہے، وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں. میں امانت دار ہوں، میں نے تم کو پہنچا دیا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے ایمان کو یقین کی منزل پر لے جائے اور یقین کی منزل کو معراج کی منزل پر لے جائے. یہ آپ کا کام ہے. تو آپ بار بار وضو کرے، بہانے ڈھونڈے کہ چلو اب بہت دیر ہے نماز کے لیے، 2-3 گھنٹے ہے ابھی تو نماز کے لیے، اب بارگاہ خداوندی میں جانے کے لیے چلو ایسا کیوں نہ ہو کہ میں پھر سے وضو کر لوں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ خداوندی میں چلے جاؤں. بارگاہ خداوندی کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو خوف ہے، یہ بارگاہ خداوندی میں ٹھہرنے کا یقین ہے، یہ اگر آپ میں نہ ہو تو پھر آپ کا وہ ٹھہرنا بیکار ہو جائے گا. ایک حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسجد میں مسجد بھر کے لوگ نماز کے لیے آئیں تو آدھے لوگوں کو نماز کا ثواب نہیں ملتا، بچے ہوئے آدھے لوگوں میں اس میں سے آدھے لوگوں کو تھوڑا ثواب ملتا ہے، اور اس میں سے آدھے لوگوں کو اور تھوڑا زیادہ ثواب ملتا ہے، اور بالکل پورا ثواب صرف 1 یا 2 لے جاتے ہیں. یہ حدیث شریف میں آیا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ اس خیال سے باہر ہے، اس خیال سے دور ہے جہاں پر ان کو یہ خیال رکھنا تھا کہ اب وہ بارگاہ خداوندی میں ہے. یہ اگر یقین نہ ہو، بارگاہ خداوندی میں رہنے کا یقین نہ ہو تو آپ کی نماز بھی بیکار ہے. اگر آپ کو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور یہ یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یقین نہ ہو تو پھر آپ کا وہ طواف کرنا بھی بیکار ہے. آپ ایک پتھر اور اینٹ کی دیوار کو طواف کر رہے ہیں. اگر یقین یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، تو وہ آپ کا طواف کرنا مقبول ہو جائے گا، اور وہ طواف کرنا یقین کی منزل پر لے جائے گا، اور یقین کی منزل تم کو معراج تک لے جائے گی، اور معراج ہی میں تو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ اپنے یقین کو کس طرح بدلتے ہیں. حالانکہ پہلے کے لوگ جو تھے، جو اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے، یقین کی تعلیم کس لحاظ سے دیتے تھے. دیکھیے کہ حضرت سعدی علیہ رحمہ کی کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مرتبہ آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک استاد اپنے 3 بچوں کو جو ہے مرغی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اس مرغی کو ایسی جگہ پر کاٹ کر لاؤ جہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو. تو ایک شاگرد جو ہے اپنے گھر میں گیا، دروازہ بند کیا، پلنگ کے نیچے جا کر مرغی کو ذبح کر دیا، اور اس یقین سے ذبح کیا کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں. دوسرا شاگرد کوئی جنگل کے مقام پر چلے گیا، صرف جو ہے وہاں پر جھاڑ ہی جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، کوئی انسان نہیں ہے، تو اس نے مرغی کو ذبح کر دیا اور اس یقین سے ذبح کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تیسرا جو شاگرد تھا وہ صحیح سلامت مرغی کو واپس لا لیا. انہوں نے پوچھا
کہ تم کہاں مرغی ذبح کیے؟ اس نے کہا کہ میں گھر میں کمرے میں پلنگ کے نیچے جو ہے مرغی کو ذبح کیا، کوئی نہیں دیکھے استاد محترم۔ دوسرے نے کہا کہ میں تو جنگل میں جا کے کاٹا۔ اور تیسرے سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے مرغی کیوں ذبح نہیں کی؟ تو اس نے کہا کہ کیا کروں، کہاں جا کر ذبح کروں؟ آپ نے کہا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں جہاں جاتا ہوں وہاں رب دیکھ رہا ہے، تو میں مرغی ذبح نہیں کر سکا۔ رب، اب دیکھیے یقین کی منزل ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس شاگرد کو اپنے مقام پر بٹھایا اور جو ہے اپنا خاص جانشین بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس شاگرد کا یقین اور کچھ اور تھا۔ وہ اللہ پر اس طریقے سے یقین کرتے تھے کہ خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہی بات ہے، یہ صرف مہدویت میں نہیں ہے بلکہ قرآن میں بھی یہ موجود ہے، اور پھر اس یقین کی بات دور نبوت میں بھی ہے۔ بہت کافی بڑا عنوان ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسی یقین کو دولت کے نام سے پکارا گیا۔ اسلام کے اندر اگر کوئی دولت مند انسان ہے تو وہ اس کے یقین کے ساتھ اتنا دولت مند ہے، ورنہ یہ دنیا کی جو دولت ہے اس کو آپ دولت مند مت سمجھیے۔ یہ دنیاوی دولت کسی کے کام نہیں آئی۔ آج لوگ بڑے بڑے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اس میں رہیں گے، ان کی اولاد رہے گی، اس کے بعد کی اولاد رہے گی، ان کی توجہ اس پر ہے۔ لیکن کسی ماں باپ کی توجہ اپنے بچوں پر ایمان کی اور آخرت پر یقین کی دولت کی طرف، یقین کی منزلوں کی طرف نہیں ہے، یقین کی بلڈنگوں کی طرف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بھی یقین اتنا ہی ہے جتنا وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیے کہ دولت مند کس کو کہا گیا؟ دولت مند دور نبوت کی بات کی جا رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رات میں نکلتے تھے اور فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے پورے اپنے علاقے میں گشت کرتے ہوئے آپ مسجد کو جاتے تھے، مسجد نبوی کو۔ تو 1 گھنٹہ ان کا گشت یہ رہتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں کوئی پرابلم میں ہو، مصیبت میں ہو، کسی کے پاس کوئی تکلیف ہے، تو تاکہ اس کی تکلیف کو دور کر دی جائے۔ آپ یہ دیکھتے ہوئے کہ سب لوگ آرام سے ہے نہیں ہے، گشت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ گھر سے باتیں کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک ماں اور بیٹی ہے، پہلے چھوٹے گھر ہوتے تھے، دیواریں بھی چھوٹی ہوتی تھی اور گھر کھلے ہوتے تھے، آواز باہر تک آسانی سے آتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے آواز سنی ایک ماں اور بیٹی کی، تو آپ کے قدم رک گئے، تھم گئے۔ آپ نے سنا کہ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اور بکری کا دودھ نتھار لو، بکری کا دودھ دھو لو، اس کے بعد اس میں تھوڑا پانی ملا دینا۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں کیا تم نے نہیں سنا عمر کا فرمان کہ جو شخص دودھ میں پانی ملائے گا اس کو جو ہے سزا دی جائے گی؟ تو اماں نے کہا کہ بیٹی عمر کو کیا معلوم کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں یا نہیں ملا رہے، وہ تو اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے، تم جو ہے دودھ میں پانی ملا دینا، کیونکہ اگر پانی نہیں ملائیں گے تو ہمارا دن بھر کیسے گزرے گا، ہم بہت غریب لوگ ہیں، اسی پر تو ہمارا گزارا چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق یہ سب باہر سن رہے تھے۔ آپ نماز کو چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، صبح میں آپ کا دربار سجا۔ سب سے پہلے آپ نے اس ماں اور بیٹی کو بلایا۔ جیسے ہی آپ کا فرمان پہنچا ماں اور بیٹی کو بلانے کا، تو دونوں یہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر کو پتہ چل چکا ہے، اب ہم کو سزا دینے کے لیے بلائے جا رہے ہیں۔ دونوں پہنچے امیر المومنین کے پاس، بارگاہ میں آئے تو حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ اماں میں اپنے بیٹے کا پیام، اپنے بیٹے کی شادی تمہاری اس بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں پریشان ہو گئی، کچھ اور سوچ کے آئے تھے یا معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق نے جیسے یہ کہنا تھا تو ماں کہتی ہے کہ دیکھیے یا امیر المومنین، ہم اتنے امیر نہیں ہیں، آپ جتنے ہیں آپ امیر المومنین ہیں، سب کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں آپ جو ہے دیکھیے آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، سب کے لیے جو ہے امیر ہیں آپ کی بات، اور ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے،
جتنی کہ آپ کے پاس ہے. تو جملے پر غور کیجئے. چونکہ عنوان شروع ہوا تھا یقین سے. حضرت عمر فاروق کیا کہتے ہیں اس ماں سے کہ اماں تم لوگ غریب نہیں ہو, تمہارے پاس تو وہ دولت ہے جو سارے مدینے میں کسی کے پاس نہیں ہے. سارے مدینے میں کسی کے پاس نہیں ہے. تمہاری اس بیٹی کے پاس جو خدا کا دیکھنے کا یقین ہے وہ ایک ایسی دولت ہے جو سارے مدینے میں کسی کے پاس نہیں. تمہاری بیٹی کے پاس جو یقین ہے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہوا کیا تھا. بیٹی کو جب ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو تو بیٹی نے کہا کہ اماں عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ جملہ حضرت عمر فاروق نے سن لیا تھا. تو اب حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جو یقین تمہاری بیٹی کے پاس ہے, جو دولت, اب اس یقین کو انہوں نے دولت کے نام سے پکارا. آپ نے فرمایا کہ جو یقین تمہاری بیٹی کے پاس ہے وہ سارے مدینے میں کسی کے پاس نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یقین سب سے بڑی دولت ہو. سب سے بڑا دولت مند شخص وہ ہے جس کے پاس یقین ہو. اب یقین کیسا ہو؟ حالانکہ آپ دیکھیے بڑے بڑے پیغمبر گزرے, اولو العزم پیغمبر بھی گزرے, تو ان لوگوں کے ایمان تھوڑا سا متزلزل ہونے گئے تو پروردگار عالم نے تعلیم دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قرآن مجید میں واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد اٹھاتا ہے, مگر میں پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں. میں پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طریقے سے اٹھاتا ہے, مرنے کے بعد پھر سے کیسے اٹھاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم جاؤ ایک پرندے کو لو, اس کے 4 ٹکڑے کرو اور چاروں کونے کونے پہاڑ پر, بڑے بڑے پہاڑوں پر 4 ٹکڑے رکھ دو اور بیچ میں آ کر کھڑے رہ کر پکارنا کہ اڑ جاؤ اللہ کے حکم سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پرندہ لیے, اس کے 4 ٹکڑے کیے, ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا اور بیچ میں آ کر پکارے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا. تو وہ 4 ٹکڑے ایک لمحے میں آئے, مل گئے اور اڑنا شروع ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کا یقین اور بڑھ گیا. تو آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر بھی یقین کو بڑھاتے تھے, یقین کو اپنی معراج کی منزل پر لے آتے تھے. لیکن جب مہدی موعود علیہ السلام آئے تو آپ نے نہ صرف ظاہری یقین کی طرف توجہ دلائی بلکہ آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو تم لوگ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ خدا تمہارے سامنے ہے, بلکہ اس یقین سے عبادت کرو کہ خدا تمہارے اندر بھی ہے, رب العالمین تمہاری ذات میں بھی ہے. اور پھر آپ نے قرآن مجید کی 50واں سورہ سورہ قاف کی 16ویں آیت کو نکالا اور سب کے سامنے اس یقین کو بتایا کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہاری رگ جان سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. تمہاری جو جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب تمہارے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنَ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہے. تو پھر جب وہ تم سے زیادہ تمہارے قریب ہے تو پھر اب وہ تم سے دور کیسے ہوگا؟ اب یہ آپ کا یقین ہے کہ آپ کے قریب کتنا اللہ ہے, آپ کے قریب کتنا جو ہے رب العالمین ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جیسے کہ لاسٹ ویک میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی کہ ایک شخص مسجدوں میں جو چوری کرتا ہے وہ مسجد میں آ کے گھڑی یا ایمپلیفائر یا کچھ بھی جو ہے چیزیں اٹھا کر لے جاتا ہے. لیکن اگر وہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے اور دیکھے کہ 5 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ چوری نہیں کرے گا. 5 سال کا بچہ, 5-6 سال کا بچہ جو بات کر سکتا ہے وہ اگر بیٹھا ہو تو چور مسجد میں آئے گا اور چوری نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ 5 سال کا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو اب دیکھیے کہ آپ کا یقین اگر وہ جو ہے اس کے پاس یہ یقین ہے کہ 5 سال کا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ چوری نہیں کرتا, تو پھر اگر وہ بچہ نہ ہو اور اس کے بعد اس نے چوری کر لی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے پاس رب کی اہمیت, اللہ کی اہمیت اس 5 سال کے بچے کی اتنی بھی نہیں ہے. اس 5 سال کے بچے کی بھی اتنی اس کے پاس اہمیت نہیں ہے. تو پھر اب بات یہی آ گئی کہ
کہ اگر تم کوئی بھی غلط کام کرتے ہو تو اس یقین سے کرو کہ جہاں تم 4 لوگوں کے سامنے وہ کام نہیں کرتے تو وہ 4 لوگوں سے بڑا رب دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کیسے کرو گے؟ اگر آپ کا یہ یقین ہو جائے کہ ساری دنیا سے زیادہ طاقتور رب آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کی اہمیت اگر آپ کے پاس بڑھ جائے، رب کی اہمیت بڑھ جائے، اللہ کی فضیلت آپ کے سامنے بڑھ جائے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ یقین بڑھ جائے، تو پھر آپ کوئی کام میں غلط کام میں ملوث نہیں ہو سکتے۔ یہ سب منحصر ہے آپ کے یقین پر، آپ کا یقین کتنا ہے وہ اسی پر منحصر ہے۔ بہرحال محترم سامعین، اس چھوٹی سی تقریر کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو جہاں تو نے سچا مہدوی بنایا، مہدی موعود علیہ السلام کا صدقہ خوار بنایا، ان کا صدقہ کھانے والا بنایا، وہیں پر ہم کو ہماری اس یقین کی منزل کو بڑھانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر جو یقین کی دولت ہونی چاہیے اس یقین کی دولت کو تو بڑھا دے۔ اور پھر جو ہے اب آپ کے سامنے جو مہمان مقرر آ رہے ہیں، آپ اسی محفل کے لیے کیرگاول سے تشریف لائے، اتنی دور سے یہاں پر جو ہے سفر کرتے ہوئے یہاں پر آئے، اور پھر آپ کا عنوان بھی اتنا پیارا عنوان ہے کہ عشق مہدی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي موعود عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والمهدي موعود عليه الصلاة والتسليم۔ حضرت پیر و مرشد سید محمود اشرف میاں صاحب قبلہ، استاد محترم، محب قوم جناب محمد نعمت اللہ خان صوفی صاحب اور شورائے کرام اور سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی سب سے بہترین سے بہترین محفل میں جمع فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، آج کا میرا اپنا عنوان عشق مہدی موعود علیہ السلام پہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو زمین اور آسمان کا فرق بتاتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو آسمان نے زمین سے کہا، اے زمین، اللہ نے مجھے اتنا بڑا بلند مقام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، وَالسَّمَاءَ رَفَعَ، یعنی اللہ نے زمین کو بلند کر دیا۔ تو زمین نے کہا، اے آسمان، جب تو اپنی صفت بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی صفت بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں تیری صفت رفع سے بیان فرمائی ہے تو میری صفت بسطہ سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرش بنا دیا۔ تو زمین
سے یہ باتیں کہتا ہوا آسمان کہتا ہے اے زمین جب مجھ میں آب نسیان بستا ہے تو میں بخش دیتا ہوں۔ زمین نے کہا اے آسمان جب تو اپنی سختی بیان کرتا ہے تو میری سختی ہے دیکھ، اللہ تبارک و تعالی جتنا بھی وزن ڈالتا ہے میں سہ لیتی ہوں۔ زمین سے یہ آسمان کہتا ہے اے زمین مجھ میں انوار ہیں، زمین کہتی ہے اے آسمان میں مجھ میں اسرار ہیں۔ زمین سے یہ کہتا ہوا آسمان کہتا ہے اے زمین میں آفتاب مہتاب سے روشن ہوں، مجھ میں شہاب و ثاقب موجود ہیں۔ زمین کہتی ہے ارے اے نادان آسمان مجھ میں دیکھ، مجھ میں ہر قسم کے پھول موجود ہیں جن کی بو الگ الگ ہے، مجھ میں الگ الگ قسم کے درخت موجود ہیں ان کی خوشبو الگ الگ قسم کی ہے، مجھ میں الگ الگ کے سمندر موجود ہیں، مجھ میں الگ الگ کے پہاڑ موجود ہیں، بھلا یہ تیرے پاس کہاں ہے؟ زمین سے یہ باتیں سن کر آسمان تش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے او زمین مجھ میں دیکھ، مجھ میں فرشتے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، مجھ میں فرشتے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے پھولوں سے یہ فخر محسوس کرتی ہے نا، مجھ میں دیکھ، مجھ میں الگ الگ قسم کے تارے موجود ہیں، الگ الگ قسم کے مجھ میں ستارے موجود ہیں، ایسا لگتا ہے رات میں میرے تاروں سے تیرے پھول اس پر تصدیق کر رہے ہیں، اس پر تصدیق کر رہے ہیں۔ ارے او زمین مجھ میں دیکھ، مجھ میں عالم ملکوت ہے، تجھ میں ناسوت ہے، مجھ میں ارواح موجود ہے، تجھ میں اجسام موجود ہے، مجھ میں جبرائیل موجود ہیں، اسرائیل موجود ہیں، اسرائیل موجود ہیں، اور یہاں تک کہ مجھ میں بیت المعمور بھی موجود ہے۔ زمین کی یہ تقریر سن کر، آسمان کی یہ تقریر سن کر زمین ایسی شرمندگی محسوس کرتی ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، زمین کہتی ہے آسمان سے ارے او آسمان کہاں گیا؟ ارے او آسمان تو اپنی آسمان پر جو فخر کرتا تھا کہاں بیان کر رہا ہے؟ اب مجھ میں دیکھ، مجھ میں کون سی ہستی آئی ہے؟ مجھ میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اب تو اپنی فضیلت بیان فرما، اب فخر بھی بیان کرنا۔ آسمان زمین سے یہ آواز سن کر اللہ کے پاس دعا کرتا ہے اے اللہ مجھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے مقام کو ایک کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ تو عزیزان محترم، میرا عنوان عشق مہدی پر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کو مہدوی کا خطاب کس نے عطا کیا، ہم کو یہ جاننا چاہیے، ضروری ہے۔ ہم کو مہدوی کا خطاب کس نے دیا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے کہہ رہے ہیں اے ابو ہریرہ جب تو مہدی کو پائے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا کیا ایک کام کرنا، آقا کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تو مہدی کو پائے اس کی تصدیق کر، اس کی اتباع کر تاکہ تو مہدوی بن جا۔ یہ مہدوی کا خطاب ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، عشق مہدی پر میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہدی
میری امت میں پیدا ہوگا، مہدی میری امت میں پیدا ہوگا، وہ مہدی صرف بندے اور خدا کو ملانے کے لیے آئے گا، وہ مہدی بندے اور خدا کو ملانے کے لیے آئے گا۔ تو عزیزان محترم، حضرت پیر محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم نے گیہوں بویا تو حضرت نوح نجی اللہ نے پانی ڈالا، نوح نجی اللہ نے پانی ڈالا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کا کچرا صاف کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیت کاٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈھیر لگایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آٹا پسانے کے بعد، خود روٹی پکانے کے بعد خود چکتے ہیں اور اپنے فرزند کو رکھتے ہیں۔ وہ فرزند کون؟ اللہ کا خلیفہ مہدی موعود علیہ السلام ہے۔ یہ عشق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام النا مہدی موعود علیہ السلام سے کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہاں اللہ بھی مہدی موعود علیہ السلام سے کیسا عشق کر رہا ہے، میں آپ حضرات کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوا چلوں۔ میں آپ حضرات کو ایک 8 سال پیچھے یا 10 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم 10 سال میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک لینڈ لائن فون موجود تھا۔ لینڈ لائن جب تک اس کو وائر نہیں لگایا جاتا بات نہیں مکمل ہوتی تھی، بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نہیں آتے تب تک اللہ سے بات نہیں ہوتی تھی۔ تو عزیزان محترم، شرط کیا ہے؟ یہاں لینڈ لائن کی شرط یہ ہے کہ جب تک اس کو وائر نہیں لگاتے بات نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ دیکھیے، جب تک جبرائیل امین علیہ السلام جب تک اللہ کے رسول کے پاس نہیں آتے بات نہیں ہوتی تھی۔ اور آج کے زمانے میں دیکھیے، جسے ہم موبائل کے نام سے یاد کرتے ہیں، نہ اس کو وائر ہے نہ کچھ نہ کیا، ڈائریکٹ بات ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ مہدی مراد اللہ خلیفۃ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر لیتا ہے، ڈائریکٹ بات کر لیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں اللہ عشق کر رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہدی موعود علیہ السلام سے عشق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ یہاں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر قرآن نازل فرما رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے رسول، اے میرے رسول، میں آپ کی امت میں ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے مسجد نبوی کو آ جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں رات بھر مہدی موعود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دے رہا ہے، اے میرے رسول، میں آپ کی امت میں ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے سے پہلے مل کر آپ سے جایا کرتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر خوشی کے عالم میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان کو آتے ہیں تو یہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ فجر کی اذان ہو چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے واقف تھے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے چہرے مبارکہ پر، آپ کی داڑھی مبارکہ پر ایک سفید بال نظر آ رہا ہے، ایک سفید بال نظر آ رہا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بات پیش آ گئی جس کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارکہ میں ایک بال سفید نظر آ رہا ہے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے حضرت ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ حکم دے رہا ہے کہ اے محمد میں تمہاری امت میں ایک خلیفے کو بھیجنے والا ہوں، ایک خلیفے کو بھیجنے والا ہوں۔ وہ خدا کا کون ہے؟ وہ خلیفۃ اللہ مہدی مراد اللہ علیہ السلام ہے۔ اسی کی خوشی میں میری داڑھی مبارکہ میں ایک بال سفید ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام صرف اور صرف بندے اور خدا کو ملانے کے لیے آئے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہدی کے صحابہ ایسے ہوں گے جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، جب ایک دوسرے کی حالت کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ مہدی موعود علیہ السلام نے دی۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہدی کے صحابہ کے حجرہ، مہدی موعود علیہ السلام کے صحابہ کے حجرہ ایسا ہے جیسے کعبۃ اللہ کے برابر ہے، کعبۃ اللہ کے برابر ہے۔ کیوں؟ کس چیز سے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایسی تعلیم دیا کرتے تھے جب دو آدمی گفتگو کرتے تھے تو آپ ان کے پاس جا کر کہتے تھے کہ بھائی وقت کو غنیمت جانو، تم دونوں آپسی میں گفتگو کر رہے ہیں، تنہا ہو جاؤ، تنہا رہنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، تنہا رہنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ تعلیم ہم کو کون سی ہستی دے رہی ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام دے رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، آئیے میں آپ کو آپ کے عاشقوں کا واقعہ سناتا چلوں، آپ جس سے محبت رکھتی تھی۔ یہاں آگے بڑھتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ محبت ایسے ہی نہیں حاصل ہوتی، محبت ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی، محبت سے پہلے محنت ہے، محنت کرو گے تو محبت حاصل ہوگی۔ محنت میں آپ دیکھیے، محنت میں نون اوپر ہے اور یہاں محبت میں دیکھیے بے نیچے ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محبت حاصل کرنی ہے تو محنت کرنا ضروری ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہوئے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے ایک بادشاہ رہتا ہے، حضرت سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی لونڈیاں رہتی ہیں، گھر کی بچیاں نہیں، گھر کی بیٹیاں نہیں، لونڈیاں کام کرنے والی ہیں، پانی لانے کے لیے روانہ ہوتی ہے، دھوپ بہت تیز ہے، ایک آنے والا بادشاہ آتا ہے اور ان لونڈیوں سے پوچھتا ہے تمہیں کیا معلوم ہے، فلاں جگہ جانے کا راستہ کیا معلوم ہے؟ تو وہ بچیاں کہتی ہیں ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم، ہمارے مرشد نے صرف دو راستے بتائے ہیں، ایک جنت کا راستہ تو دوسرا دوزخ کا راستہ بتایا ہے، ہم کو تیسرا راستہ معلوم نہیں ہے۔ تو آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے وہ بادشاہ سے وہ لونڈیاں کہتی ہیں، وہ لونڈیاں بالغ تھی، وہ لونڈیاں کہتی ہیں، وہ بچیاں کہتی ہیں کیا تم نے کل رات تہجد کی نماز ادا کی ہے؟ یہ بچیوں کا ایمان دیکھ کر وہ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا تھا، اتر جاتا ہے، اتر کر یہ کہتا ہے آخر وہ ہستی کون ہے جو تمہارے دلوں میں ایمان بھر دینے والی وہ کون سی ہستی ہے؟ اس کا تو راستہ بتاؤ، میں ان کے پاس جا کر ایمان میں داخل ہو جاؤں گا۔ وہ بادشاہ مسلمان تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا تھا، مگر مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف نہیں ہوا تھا۔ وہ آتا ہے، وہ سیدنجی خاتم المرشدین کے پاس آتا ہے، آ کر آپ کے
قدموں میں گر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے آقا آپ کی لونڈیوں کا یہ حال ہے تو آپ کے دیروں کا کیا حال ہوگا، آپ کے ماننے والوں کا کیا حال ہوگا، خلیفۃ اللہ کا کیا حال ہوگا، خلیفۃ اللہ کا کیا حال ہوگا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی رکھی ہے، ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے اور ایک میں آپ کو واقعہ سناتا چلوں، آپ اس واقعے سے بخوبی واقف ہوں گے کہ ایک ہندو گھرانے کے صاحب رہتے ہیں جن کا نام حاجی مالی مجذوب ہے۔ آپ صرف اللہ کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، آپ کا خاندان برہمن لوگ میں رہتا ہے، آپ کو صرف اللہ کی یاد میں، آپ صرف اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، آپ کو صرف یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ غرض مختصر، قصہ مختصر، تو وہ حاجی مالی مجذوب اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، کئی علماء سے پوچھ لیتے ہیں، کئی مشائخین سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کہاں ملے گا، اللہ کہاں ملے گا، اللہ کہاں ملے گا۔ ان کے دل میں یہ بات آتی ہے مکے میں جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ کا گھر ہے تو گھر والا موجود ہی رہے گا۔ چل نکل پڑتے ہیں، احمد آباد کے رستے میں موجود ہیں، احمد آباد کے رستے میں ایک درویش نظر آتے ہیں، ایسا دکھتا تھا کہ حاجی مالی مجذوب کا انتظار کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں حاجی مالی کہاں چلے؟ آپ کہتے ہیں میں اللہ کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام تھے، حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں اللہ کو دکھائیں گے۔ یہاں حاجی مالی مجذوب کا یہ الفاظ کیا کہنا تھا، خوش بخوش ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام حاجی مالی مجذوب کو پانی للاتے ہیں، غسل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حاجی مالی مجذوب کہتے ہیں یہ تو تم میرے ایمان سے دور کر رہے ہو، میں یہ پڑھا، اگر میں پڑھوں گا تو پورے کا پورا مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام عرض کرتے ہیں جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتے خدا کا دیدار نہیں ہوگا، جب تک یہ کلمہ نہیں پڑھتے خدا کا دیدار نہیں ہوگا۔ غرض حاجی مالی مجذوب کلمہ پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت شکرانہ ادا کر لیتے ہیں۔ آخر میں یہ حضرت خضر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا ورد کرتے رہنا، اور آگے کہتے ہیں ہمارا کام بس اتنا ہی تھا، اب تم خدا کو ڈھونڈ لو، اب تم خدا کو ڈھونڈ لو۔ حاجی مالی مجذوب غصے میں آ جاتے ہیں، آ جانے کے بعد آپ کا دامن پکڑ لیتے ہیں، پکڑ لینے کے بعد یہ کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ تم اللہ کو دکھاؤ گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ہم کیسے دکھائیں اللہ کو، ہم کیسے دکھائیں اللہ کو، اللہ کا خلیفہ آیا ہے، اللہ کا خلیفہ آیا ہے، جاؤ مسجد میں، احمد آباد کی مسجد میں جاؤ تو اللہ تبارک و تعالی ادھر مہدی موعود علیہ السلام کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے مراد اللہ، اے خلیفۃ اللہ، ہمارا ایک عاشق تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا۔ حضرت حاجی مالی مجذوب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ اب 2 ہاتھ پھول لے لیتے ہیں۔ پھول لینے کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی جیسے نظر پڑتی ہے، مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آؤ حاجی مالی مجذوب آؤ۔ یہ کیا کہنا تھا، مہدی موعود علیہ السلام کی نظروں میں نظریں کیا ملانا تھا، آپ بے ہوشی کے عالم میں ہو جاتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام آپ کو ذکر خفی کی تعلیم دیتے ہیں، ذکر خفی کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ یعنی حاجی مالی مجذوب 3 دن تک اللہ کا دیدار کرتے رہے، 4تھے دن انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بھائی مالی مجذوب یہی حج ادا کر لیے ہیں، یہی حج ادا کر لیے ہیں۔ تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام یہاں کیا بات معلوم ہوتی ہے، جب تک مہدی موعود علیہ السلام سے عشق نہیں کرو گے تو خدا کا دیدار نہیں ہوگا۔
مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ دو باتیں ارشاد یہ فرما رہے ہیں، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو مہدی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز خود سے پڑھی جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جیسا کہ استاد محترم نے کہا تھا کہ نماز ایسی پڑھو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ سوچو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں شرط کیا ہے؟ یقین کی شرط ہے۔ تو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو بھی شخص مہدی موعود علیہ السلام کی نظر میں عشق کی نظر ڈالے گا تو اسے خدا کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ یہاں عشق کی کیا شریعت ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیمات عطا کیے ہیں، ہمیں جو تعلیمات پر گامزن ہونا ہے اس پر ہمیں چلیں گے تو مہدی موعود علیہ السلام سے ہم کو عشق ہو جائے گا اور خدا کا دیدار ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ہم مسلمانوں کو ایسا عشق عطا کیا ہے، ایسا عشق عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ایک بادشاہ ایک مرشد کو اپنی قید میں لے لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ دنیا میں تم اللہ کا دیدار کیسے کر سکتے ہو، یہ ہمیں بتاؤ۔ تو مرشد کہتے ہیں، تیرے پاس جتنے بھی دنیا دار علماء ہیں، رات کو تو ان لوگوں کو چکنا چپاٹا کھانا کھلا دے، رات کو تو ان لوگوں کو چکنا چپاٹا کھانا کھلا دے، شرط یہ ہے کہ ان کو پانی مت دے۔ غرض رات ہو جاتی ہے، پورے علماء کو کھانا کھلایا جاتا ہے، چکنا چپاٹا کھانا کھلایا دیا جاتا ہے، رات میں سونے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو بادشاہ سے مرشد کہتے ہیں، پوچھو یہ اپنے اپنے خواب میں کیا دیکھے ہیں۔ ایک عالم سے پوچھتے ہیں، تم نے کیا خواب میں دیکھا ہے؟ ایک عالم کہتا ہے، میں ایسا بارش میں بھیگ رہا ہوں، میں ایسا بارش میں بھیگ رہا ہوں، میں اپنی پیاس مٹا رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھتے ہیں، تم کیا دیکھے ہو؟ میں ایک بڑے سمندر کے اندر ڈوبا ہوا ہوں۔ تیسرے عالم سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی تلاش کر رہا ہوں۔ مرشد سے پوچھتے ہیں، تم کیا دیکھے ہو؟ مرشد کہتے ہیں، یہ تو دنیا دار علماء ہے، یہ تو دنیا دار علماء ہے، جو بھی سونے سے پہلے جو خیال کر کے سوئے گا اس کو خواب میں وہی نظر آئے گا۔ وہ مرشد کہتے ہیں، میں اللہ کو یاد کر کے سویا، اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا، اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی رکھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہدی کے صحابہ اپنے والدین، اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو چھوڑ کر مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جب ان کو کان یا کندھے پر ایک چونٹی کاٹے گی تو ان کو 70 حجوں کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے، میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا کہ وہ مجھ سے اطاعت کی، جس نے میرے رسول کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی گویا کہ وہ مجھ سے نافرمانی کی، جس نے میرے رسول سے عشق کیا گویا کہ وہ مجھ سے عشق کیا، جس نے میرے رسول سے بغض رکھا اس نے میرے رسول سے بغض رکھا۔ یہاں رسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مہدی کا دیوانہ میرا دیوانہ، مہدی سے عشق رکھنے والا گویا کہ مجھ سے عشق رکھے گا، مہدی کی فرما برداری کرے گا گویا کہ وہ مجھ سے فرما برداری کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتا رہے ہیں، جو بھی مہدی کا دیوانہ ہوا گویا کہ وہ میرا دیوانہ ہو گیا، جو بھی مہدی سے عشق رکھے گا گویا کہ وہ مجھ سے عشق رکھے جیسا ہے۔ تو عزیزان محترم، آخری واقعہ میں آپ حضرات کو سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی واقعہ آپ
حضرت نعمت اللہ خان صوفی صاحب سے سماعت کر چکے ہیں. میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ واقعہ آج عشق مہدی میں ملانا چاہتا ہوں. ساتیج کا مقام ہے، ساتیج کا مقام ہے جو پٹن کے قریب ہے. ایک لڑکا مجذوب گھرانی لڑکا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لیتا ہے. مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے مشرف ہو جاتا ہے، آپ کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو گھر میں والدین پریشان ہو جاتے ہیں. والدین، اس کی اماں کہتی ہے جاؤ پہلے جا کر ہمارے بچے کو لے کر آؤ، اگر بچے کو نہیں لائیں گے تو بچے کو ہم محروم پائیں گے. اس بچے کا والد یہ الفاظ کہہ کر گھر سے نکلتا ہے، یہ جو محمد کے لوگ آئے ہیں یہ بچوں کو میٹھی میٹھی باتیں بول کر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. یہ دل میں سوچ کر آتا ہے میں مہدی موعود علیہ السلام کو یہ کہوں. جب مہدی مراد اللہ خلیفۃ اللہ بیان فرما رہے ہیں اچانک مہدی موعود علیہ السلام کی نظر اس شخص پر پڑتی ہے جو دل میں سوچ کر آیا تھا. سارے کا سارا بھول جاتا ہے، سارا کا سارا بھول جاتا ہے. جب بیان ختم ہو جاتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہیں تو اس کا لڑکا ارد گرد پھر رہا ہے. اس کا والد بھی اس کی تلاش میں موجود ہے. والد سے کہتا ہے اگر تم مجھے گھر لے جانا چاہتے ہو، اگر تم مجھے گھر لے جاؤ گے تو میں مہدی موعود علیہ السلام میں آنے والا میں سے نہیں ہوں. باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے میں تجھے ساتھ لے جانے کے لیے نہیں بلکہ میں تیرے ساتھ رہنے آیا ہوں. میں تیری اماں سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا میں مہدی موعود علیہ السلام کو یہ الفاظ کہوں، لیکن کیا کروں. جب مہدی موعود علیہ السلام کی نظر مجھ پر پڑی، جب مہدی موعود علیہ السلام کی نظر مجھ پر پڑی، میں سارے کا سارا بھول گیا. میں تصدیق کرتا ہوں یہی حقیقی مہدی موعود علیہ السلام ہے. میں دل سے یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہی مہدی موعود علیہ السلام ہے. عزیزان محترم، یہاں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جو بھی شخص مہدی کی نظر جو بھی شخص مہدی پر نظر ڈالے گا اس کی تصدیق کر بیٹھے گا. یہ عقیدت ہے ہماری، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ مہدی مراد اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کے کہے ہوئے اقوال زرین کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن خاتمین علیہ السلام کے کہے ہوئے اقوال زرین کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہم مسلمانوں کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا، پھر اس کے بعد مہدی مراد اللہ خلیفۃ اللہ معصوم عن الخطا حضرت محمد جونپوری مہدی موعود علیہ السلام کا عاشق بنانے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو آج کی اس دینی محفل میں شرکت کی توفیق عطا